बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है और मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से ज़्यादा हुआ ये है कि शेख रशीद अहमद साहब, आपको पता है, वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं और वो GHQ के गेट नंबर 4 के बारे में बड़ी बात भी करते रहे। और शेख साहब क्योंकि बहुत पुराने सियासतदान हैं तो वो भेदी हैं। भेदी कहते हैं घर का भेदी, यानी उनको पता है कि कौन कौन किस किस रास्ते से सियासत में आया। नवाज शरीफ साहब को कौन कौन सा जर्नैल मिलता था, कैसे कैसे वो आर्मी को इस्तेमाल करते थे, कैसे कैसे पुलिस को और ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करते थे, कैसे कैसे उन्होंने गैर मुल्कियों को इस्तेमाल किया, फिर कैसे नवाज शरीफ सियासत में कामयाब हुए और ख़ुद भी इस्तेमाल होते रहे। परवेज़ मुशर्रफ के साथ उन्होंने काम किया, पीपल्स पार्टी को उन्होंने बड़ी गहराई के साथ देखा। तो शेख साहब का तजर्बा बहुत ज़्यादा है और सियासत भी बहुत पुरानी कर रहे हैं। यानी इस वक्त जितनी पॉलिटिकल लॉट है पाकिस्तान में, शायद उनमें सबसे ज़्यादा तजुर्बाकार आदमी शेख रशीद है। 15वीं तो वजारत है और कई अहम वजारतों के ऊपर रह चुके हैं। इस वक्त वो पाकिस्तान के वजीर दाखिला है। तो शेख साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और वो फ़ौज को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, उनके फ़ौज से ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। और शेख साहब पाकिस्तान दिफाई काउंसिल में भी हुआ करते थे, अगर आपको याद हो तो। और साथ ही साथ शेख साहब जो हैं, शेख रशीद अहमद साहब, इनके ताल्लुकात जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी के साथ थोड़े से वो दिली वाबस्तगी भी है, क्योंकि रावलपिंडी के रहने वाले हैं और वहीं पे GHQ है। तो शेख साहब बार बार ये क्लेम करते हैं और फ़ौज के साथ अपने ताल्लुकात पे हमेशा फ़ख्र करते हैं कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ वो कभी रहे नहीं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए फ़ौज ज़रूरी है और फ़ौज का जितना कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कभी रही है तो शेख साहब ने कभी उसकी मुखालफत नहीं की। वो ये कहते हैं कि एक सिक्योरिटी स्टेट है, उनका अपना एक सोचने का नज़रिया, आप उससे इत्तफाक करें या इख्तलाफ करें। लेकिन शेख साहब ने एक बहुत बड़ा छक्का लगाया है। इमरान खान साहब की टीम में तो उनको भी क्रिकेट खेलनी आ गई है। तो उन्होंने कहा कि अब अगर कोई फ़ौज के खिलाफ बात करेगा या जब तक मैं वजीर दाखिला हूं पाकिस्तान का, कोई फ़ौज के खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करेगा या फ़ौज के खिलाफ बात करेगा, उसके खिलाफ मैं 72 घंटों के अंदर मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। शेख साहब ने यह क्यों कहा, किस बुनियाद पे? यानी पाकिस्तान में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए ना, आज़ादी इजहार राय, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। और बोलने की आज़ादी के नाम के ऊपर हम जो दिल करता है करते हैं, जिसको दिल करता है गाली देते हैं, जिसके खिलाफ दिल करता है बात करते हैं। हम किसी भी चीज़ को खातिर में नहीं लाते। हमें चाहिए मुकम्मल आज़ादी बोलने के लिए, ये देखे बगैर कि जो हम बात कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है। शेख साहब का जो कहना है कि मैं पर्चा कटवाऊंगा किस कानून के तहत, मैं आपको एक कानून पाकिस्तान का बताता हूं। फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर अगर किसी की गलत फहमी है तो वो ये जरा सुन ले। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आज़ादी इजहार राय, आइन का आर्टिकल है 19 और वहां लिखी है आज़ादी इजहार राय। तो आइन कहता है कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हर शहरी को आज़ादी इजहार राय यानी तकरीर करने की और बात करने की इजाज़त होगी। एंड देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ प्रेस, और प्रेस को भी आज़ादी होगी, subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of glory of Islam or integrity। वो ये कह रहे हैं कि आज़ादी होगी लेकिन 7 कंडीशन लगा दी। वो ये है कि कोई ऐसी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो कानून के अंदर मौजूद हो, वो ममानियत जो कानून के अंदर मौजूद हो, जो इस्लाम की अजमत और बड़ाई के खिलाफ कोई बात आप नहीं कर सकते। इसके ऊपर कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। आप इस्लाम के खिलाफ पाकिस्तान में बात नहीं कर सकते। सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की हिफाजत, सालमियत और उसके दिफा के हवाले से आप कोई गलत बात नहीं कर सकते। और एनी पार्ट देयरफॉर, या इसका कोई जो दीगर हिस्सा है उसका, देयर ऑफ, इसका कोई दीगर हिस्सा उसको नहीं। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, जो आपके दोस्त ममालिक हैं, इनमें ख़ास तौर पे मुसलमान मुल्कों को लिया जाता है, उनके खिलाफ आप आज़ादी इजहार राय को बहाना बना के बात नहीं कर सकते। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, यानी आप गालम गलोच और ये वो इन चीज़ों की भी आपको इजाज़त नहीं है। और इन रिलेशन टू कंटेप्ट ऑफ कोर्ट, यानी आप अदालत की तौहीन भी नहीं, अदालत भी सिक्योर हो गई, आप उसको तौहीन नहीं कर सकते। और इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, या किसी जुर्म के लिए लोगों को उकसा नहीं सकते। यानी आप लोगों को जुर्म के लिए नहीं उकसा सकते, आप बदज़बानी नहीं कर सकते आज़ादी इजहार राय के नाम के ऊपर।
آپ آزادی اظہار رائے کے اوپر نام کے اوپر آپ مسلمان ملکوں کے خلاف جو ہے وہ آپ ان کے خلاف زیادہ بات نہیں کر سکتے اور ان کے خلاف آپ کوئی پروپیگنڈا نہیں کر سکتے جس سے پاکستان کے ان کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں. آپ پاکستان کے دفاعی اداروں کے خلاف بات نہیں کر سکتے. پاکستان کے دفاع کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سالمیت کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے. اور سب سے بڑھ کے عدالتیں اور اسلام خاص طور پہ کہ اسلام کے خلاف، اسلام کی عظمت کے خلاف آپ کوئی بات نہیں کر سکتے. یہ آئین پاکستان کہہ رہا ہے. تو پاکستان کی آئین کی تو بات ماننی پڑے گی. تو فضل الرحمان صاحب آئین کے تناظر میں ہمیشہ بات کرتے ہیں، لیکن شاید آئین کا آرٹیکل 19 جو ہے اس کو پورا نہیں پڑھتے. صرف پہلی 2 لائنیں پڑھتے ہیں جس میں لکھا ہے، پہلی لائن کا ایک حصہ پڑھتے ہیں صرف. اس میں لکھا ہے کہ ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن. اس کے آگے نہیں جاتے. اس کے آگے جانا جو ہے وہ ان کو وارا نہیں کھاتا. تو فضل الرحمان صاحب کی پارٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ اس وقت فوج کے خلاف نازیبا باتیں کر رہی ہے. فوج کے خلاف سب سے زیادہ وہ ایک بغاوت والا ایٹیچیوڈ انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور فوج کے اندر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اکسایا جائے لوگوں کو کہ وہ فوج کے خلاف بغاوت کریں. اب اس میں 3 بڑے اہم سٹیٹمنٹ ہے جو ابھی حال ہی میں ہے، بلکہ درجنوں ہے لیکن میں صرف 3-4 کی بات کروں. تو ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود کہا کہ ہم پاکستان کی فوج کا وہ حال کریں گے جو حال امریکی فوج کا افغانستان میں ہوا ہے. یعنی افغان مجاہدین نے وہاں پہ جہاد کیا امریکی فوج کے خلاف، امریکی فوج کو وہاں قتل عام کیا، ان کو مارا. تو فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح ہم جہاد کریں گے پاکستانی فوج کے خلاف اور پاکستانی فوج کو یہاں پہ ماریں گے. تو یہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ تو فضل الرحمان صاحب کا ہے. دوسرا، نواز شریف صاحب کے بہت سارے بیانات جن میں وہ فوجی جرنیلوں کا نام لے کر کہہ رہے ہیں، جس میں وہ لوگوں کو فوج کے خلاف اکساتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی فوج اپنے لوگوں پہ اٹیک نہیں کر سکتی، لہذا تگڑے ہو جاؤ، فوج کے خلاف اٹھ کھڑے ہو. اور پھر فوج کے اندر بھی بغاوت کا انہوں نے کہا کہ ان کے آرڈرز نہ لیں، ان کے احکامات کو نہ مانیں فوجی اپنے افسران کے. تو فوج کے اندر بغاوت کا بھی کہا نواز شریف صاحب نے، اور دیگر بہت سارے سٹیٹمنٹ ہیں. کبھی خلائی مخلوق کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی منع کے ابا کہتے ہیں. تو مختلف نام انہوں نے فوج کے رکھے ہوا ہے. مفتی کفایت اللہ، اب مفتی کفایت اللہ کا سٹیٹمنٹ بڑا مقبول ہوا. انہوں نے کہا جرنیلوں کی گردنیں اتار دو. یہ لگ بھگ 150 کے قریب جرنیل وہ کہتے ہیں ان کی خواہش ہے JUI کی کہ ان کی گردنیں کاٹ دی جائیں، پاکستان کے جو ملٹری کے جنرلز ہیں. تو آئین پاکستان جو ہے وہ اس طرح کی تقریر کی اجازت نہیں دیتا آپ کو کہ آپ جرم کرنے کے لیے اکسا رہے ہیں لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں، ان کو اوفینڈ کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ بدزبانی بھی کر رہے ہیں، تیسرا آپ ملکی دفاع کے لیے بھی نقصان کر رہے ہیں. تو یہ فریڈم آف سپیچ میں نہیں آتا. یہ وہ ریسٹرکشنز والے پورشن میں آتا ہے جہاں پہ منع کیا گیا ہے کہ یہ سارا کچھ آپ نے نہیں کرنا. تو آئین پاکستان سے تو آپ کو ہو گیا کلیئر کہ یہ آزادی اظہار رائے کے نام پہ آپ یہ نہیں کر سکتے. اب ان کا ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے PDM کا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن پہلے آپ یہ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کا جواب کیا دیا شیخ رشید احمد صاحب کو. انہوں نے کہا کہ 72 گھنٹے میں مقدمہ درج کرنے کی کوشش یا حرکت کی تو آپ کی وزارت نہیں رہے گی. 72 گھنٹے میں آپ کی وزارت نہیں رہے گی اور یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم تو سٹیٹمنٹ ہی نہیں دیتے. مولانا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہم فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف، ملکی دفاع کے خلاف ہم سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے، یہ نہیں کہا. یا یہ بھی نہیں کہا کہ ہم یہ سٹیٹمنٹ دے نہیں رہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر پرچہ درج کیا نا 72 گھنٹوں میں تو 72 گھنٹوں میں پھر آپ کی وزارت نہیں رہے گی. یہ دھمکی لگائی شیخ رشید احمد صاحب کو. اس کی وجہ سمجھیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کی مجبوری ہے کہ ان کو ہر حال میں فوج کے خلاف بات کرنی ہے، ہر حال میں فوج کے خلاف فوج کو بھی اور لوگوں کو بھی اکسانا ہے، ہر حال میں لوگوں کو بغاوت پہ مجبور کرنا ہے. یہ مولانا صاحب کو کرنا پڑے گا، PDM کو کرنا پڑے گا. ریزن کیا ہے ذرا سمجھیے. اگر تو اسلام آباد چلے جاتے ہیں لانگ مارچ یا دھرنا لے کر، تو 1 مہینہ بیٹھ جائیں، 2 مہینے بیٹھ جائیں، 4 مہینے بیٹھ جائیں. عمران خان 126 دن بیٹھ کر اٹھے تھے، کچھ نہیں ہوا، کچھ ہونا بھی نہیں تھا. اس سے کیا ہوگا؟ کئی دھرنے آئے چلے گئے. دھرنا وبال جان بن جاتا ہے اس پارٹی کے لیے جو دھرنا دیتی ہے. تھوڑے دن تو لوگ وہاں سے تنگ ہوتے ہیں، اس کے بعد لوگ راستہ بدل کے دوسرے راستے سے آتے ہیں، پورا شہر کھل جاتا ہے، معمولات زندگی نارمل ہو جاتے ہیں. وہ جو 1 کلومیٹر کا ایریا اس کو بند کر دیا جاتا ہے. اس 1 کلومیٹر کے اندر رہنے والے جو ہیں وہ تھوڑے عرصے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی تعداد کم ہوتی چلی جاتی ہے، لوگ وہاں سے اٹھ کے بھاگنا چاہتے ہیں. تو دھرنا دینے کا اسلام آباد میں تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. تو دھرنا ایسی جگہ کیوں نہ دیا جائے کہ پوری دنیا میں خبر بنے. دھرنا ایسی جگہ دیا جائے کہ بھارت، امریکہ، یورپ
آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, پوری دنیا کے اخبارات جو ہیں, عرب ممالک, سب ایک ہی بات کر رہے ہوں کہ پاکستان کی فوج کا GHQ جنرل ہیڈ کوارٹر کو گھیر لیا ہے پولیٹیکل پارٹیز نے. تو دھرنا ایسی جگہ پہ دیا جائے جہاں عالمی لیول کی خبر بنے, جہاں پوری دنیا سے یہ خبر اٹھائی جائے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا کہ جناب ہم سوچ رہے ہیں کہ اسلام آباد جانا ہے یا راولپنڈی جانا ہے. وہ تو سوچ رہے ہیں نا, تو خبر ہم نے نکالی ہے. ان کا یہ پلان ہے کہ وہ راولپنڈی جائیں گے اور GHQ کے باہر دھرنا دیں گے. اب یہاں دھرنا دینے کے لیے لوگوں کا جو مائنڈ بنانا ہے وہ بہت ضروری ہے. لوگوں کو اس بات پہ قائل کرنا بہت ضروری ہے کہ فساد کی جڑ پاکستان کی فوج ہے. اور وہ قائل کرنے کے لیے مولانا صاحب کو, ان کے ساتھیوں کو, PDM کی دیگر پارٹیوں کو فوج کے خلاف بار بار بیانات دینے پڑیں گے, فوج کے خلاف بار بار اکسانا پڑے گا, فوج کے خلاف بار بار لوگوں کے دماغوں میں ہیمرنگ جیسے ہتھوڑے مارتے ہیں نا, وہ ایسا کرنا پڑے گا. لوگوں کو اس بات پہ قائل کرنا پڑے گا کہ پاکستان کی فوج اصل مسئلہ ہے. بغیر قائل ہوئے تو کوئی نہیں جائے گا اور جا کے GHQ کے باہر بیٹھ جائے گا, سوائے چند مدارس کے طلباء کے. اور وہاں پہ بھی بہت بڑی ڈیوائیڈ ہے. کئی اساتذہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب نے کئی دفعہ استعمال کر لیا, اب ہم نہیں استعمال ہونا چاہتے. وفاق المدارس کے اندر بہت سارے مدارس ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہر دفعہ استعمال کرتے ہیں, نکلو ان کے چنگل سے. تو ایسی صورتحال کے اندر بڑا مشکل ہو جائے گا صرف طلباء کو لے جا کے GHQ کے باہر بٹھانا جب تک کہ پولیٹیکل پارٹیز نہ بیٹھیں. کیا پیپلز پارٹی بیٹھ جائے گی GHQ کے باہر؟ اس کے لیے ایک بہت بڑا مومنٹم بنے, عوامی لیول کا ایک بہت بڑا احتجاج ہو, 10-15 لاکھ لوگ جائیں, عام لوگ اس کے اندر شامل ہوں, خواتین بچے, پھر جا کے بیٹھ سکتے ہیں. ایسے تو نہیں بیٹھ سکتا کوئی. تو پیپلز پارٹی تو مائنس کریں آپ, PMLN ایک بہت بڑا حصہ آپ مائنس کر دیں. وہ نہیں جا کر بیٹھنا چاہیں گے GHQ کے باہر. یا پاکستان کی فوج کے ساتھ پاکستان کے لوگوں کا ایک رومانس ہے, لوگ فوج سے پیار کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جا کے ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی فوجی ہے, ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی قربانی دی ہوئی ہے. یہاں جہاں اس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں, یہاں آس پاس کے علاقوں میں سارے لوگ جو ہیں وہ فوجی ہیں, بے شمار لوگ جو ہیں وہ فوج میں بھرتی ہوئی ہیں. چکوال کا علاقہ ہے جہاں میں رکا ہوں. اب یہ چکوال کے علاقے میں آپ لوگوں کو کہیں گے چلو فوج کے خلاف چلیں, ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی فوجی ہے, کوئی نہ کوئی شہید ہے. تو یہاں سے لوگ نہیں جائیں گے, اور بھی لوگوں مختلف جگہوں سے لوگ نہیں آئیں گے. تو بڑا پرابلم ہو جائے گا, ریئیکشن بڑا خوفناک آئے گا. لہذا اس کے لیے ایک مومنٹم بنانا پڑے گا, ایک دباؤ بنانا پڑے گا, لوگوں کو اس بات پہ قائل کرنا پڑے گا کہ چل کے GHQ کے باہر بیٹھتے ہیں. اور جب قائل کرنا ہے تو پھر آپ کو سٹیٹمنٹ دینے پڑیں گے, آپ کو بیانات بار بار فوج کے خلاف دینے پڑیں گے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور PDM کو یہ بیانات دینے ہوں گے. اب وہ بیانات دیں گے تو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں میں پرچہ دے دوں گا, مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ پرچہ دیں گے تو آپ کی 72 گھنٹے میں وزارت نہیں رہنے دیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا صاحب کیا بیان دیتے ہیں, شیخ رشید احمد پھر اس کے اوپر کیا کرتے ہیں, اور پھر مولانا صاحب 72 گھنٹے میں کیسے شیخ رشید احمد صاحب کو ان کے گھر بھیجتے ہیں وزارت سے فارغ کر کے. چیلنج تو دونوں نے ایک دوسرے کو دے دیا ہے, لیکن فیصلہ جو ہے وہ میدان کے اندر ہوگا. تو یہ گھوڑا, یہ میدان. اب معاملہ ایک اور ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک اور بات کی ہے, یہ سٹیٹمنٹ تو ان کو دینے پڑیں گے, میں نے کو بتایا. ایک اور اعلان مولانا صاحب نے یہ کیا کہ 21 جنوری کو, یعنی 19 کا پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا, 19 تاریخ کو یہ الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر احتجاج کریں گے. 21 جنوری کو کراچی میں اسرائیل نامنظور ریلی ایک نکال رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. کیوں؟ کون تسلیم کر رہا ہے اسرائیل کو؟ آپ کے وزیر اعظم نے اب تک جتنے انٹرویوز دیے ہیں ان تمام کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ میں کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا, نیور ایور. یہ پاکستان کے ساتھ غداری ہو جائے گی, نظریہ پاکستان کے ساتھ غداری ہو جائے گی, قائد اعظم کے ساتھ غداری ہو جائے گی. انہوں نے کہا میں اپنے اللہ کو جا کر کیا جواب دوں گا, جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے. یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا سٹیٹمنٹ ہے. پھر جا کے اسلام کو استعمال کر رہے ہیں اپنی سیاست کے لیے کہ اسرائیل نامنظور ریلی نکال رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب, فضل الرحمان صاحب آپ کا سٹیٹمنٹ چاہیے. اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے وہ سعودی عرب میں گیا تھا جہاں سے آپ کو فنڈنگ آتی ہے, آپ سٹیٹمنٹ دیجئے نا. آپ پہلے ایک بیان جاری کیجئے کہ UAE نے اسرائیل کو تسلیم کر کے بہت غلط کیا, مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ UAE کا بائیکاٹ کریں اور UAE کے خلاف اس کے سفیر کو پاکستان سے نکالا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے. آپ یہ کہیں مولانا صاحب.
آپ یہ کہیں کہ سعودی عرب اسرائیل سے باتیں کر رہا ہے, سعودی اخبارات جو ہیں وہ اسرائیل کے حق میں لکھ رہے ہیں, ان کی رائل فیملی ان کے ساتھ تعلقات بنا رہی ہے, مدینہ منورہ میں پہلی مرتبہ جس قسم کی پارٹی ہوئی, اس کے اوپر ایک ویلاگ کر لیں گے. لیکن آپ سعودیہ کے خلاف ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں ہے, یو اے کے خلاف ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ ان اربوں سے آپ کے مدارس میں فنڈنگ آتی ہے, اور اس فنڈنگ سے آپ اپنے مدارس کے اندر بہت سارا پیسہ بناتے ہیں, اور وہ پیسہ آپ کی جیبوں میں بھی جاتا ہے. طلبہ کو تو آپ دیتے ہی کچھ نہیں ہے, وہ تو بیچارے غریب ہیں. طلبہ کو تو آپ نے 2 وقت کا کھانا دینا, اور کیا دینا آپ نے ان کو. طلبہ کی حالت آپ دیکھیے, ان کی تعلیمی قابلیت آپ دیکھیے, ان کو آپ دے رہے ہیں ٹکے, اور خود آپ اپنی جیبیں بھر رہے ہیں. گاڑیاں ساری آپ کے پاس, جائیدادیں ساری آپ کے پاس, زمینیں ساری آپ کے پاس, ہر چیز, ہر ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے. آپ کے بچے, آپ کی فیملی عیاشیاں کریں, اور جو ہمارے مدارس کے طلبہ ہیں وہ بیچارے 2 وقت کی روٹی کے لیے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو پیسہ آپ کے پاس آتا نا اربوں سے, وہ پیسہ آپ کی زبان کو ہلنے نہیں دیتا, آپ کو بولنے نہیں دیتا ان کے خلاف. حالانکہ اسرائیل کو تسلیم وہ کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے. پرائم منسٹر آف پاکستان نے کلیئرلی کہا, آپ بجائے اس کے کہ آپ اپریشیٹ کریں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل نامنظور کی ریلی نکال رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ہمیشہ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا, آپ ایک دفعہ پھر وہی کر رہے ہیں. اور آپ نے کہا میں نے پی ڈی ایم کو دعوت دی ہے اسرائیل نامنظور ریلی کے لیے, جو انہوں نے قبول کر لی ہے. آپ کس پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں؟ اس پی ڈی ایم کی جس کا ایک لیڈر بڑا جو ہے وہ نواز شریف ہے, جس نے اسرائیل میں اپنا وفد بھیجا اور اسرائیلی وفد کو پاکستان بلوایا, اور یہ ساری خبریں کھل چکی ہیں اور وہ اس کی تردید بھی نہیں کر پا رہے. اس نواز شریف کو آپ نے دعوت دی ہے اسرائیل نامنظور کے خلاف, یا اس پیپلز پارٹی کو دی ہے جس نے اپنے دور میں بہت زیادہ تعلقات بنائے اسرائیل کے ساتھ, یا اس پیپلز پارٹی کو دی ہے جس کے ساتھ ملاقات باقاعدہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی ہوئی ہے اسرائیلیوں کے ساتھ, یا اس پیپلز پارٹی کو دے رہے ہیں جس کے بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ یہودی ہمارے بھائی ہیں, ہمارے یہودی بھائیوں کے ساتھ غلط ہوا تھا. آپ اس پیپلز پارٹی کو دعوت دے رہے ہیں اسرائیل کے خلاف, اسرائیل نامنظور ریلی کے اندر آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں, جن کے دور کے اندر سیدہ عابدہ, بلکہ سیدہ عابدہ حسین نے نواز شریف کے دور میں بہت کام کیا تھا, بلکہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی بہت کام ہوا, بینظیر بھٹو صاحبہ خود انوالو رہی. تو ان دونوں دور حکومت میں ان دونوں حکومتوں نے اسرائیل کے ساتھ برے تعلقات تو نہیں رکھے, برے تعلقات تو نہیں رکھے نا. تو آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ اور ریلی کے اندر شرکت کرو اسرائیل نامنظور. وہ جو اپنے منہ سے کبھی نہیں بولے ان کو آپ ساتھ شامل کر رہے ہیں, ساتھ کھڑا کر رہے ہیں, اور جو اپنے منہ سے روز کہتا ہے میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا, اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تیرے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں. واہ مولانا صاحب, یہ تو بات سمجھ آ جائے گی پاکستان کے ہر عام آدمی کو بھی کہ یہ پہلی حکومت ہے جس نے اتنا کھل کے یہ سٹانس لیا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے, ہم پہ بہت دباؤ ہے لیکن پھر بھی نہیں کریں گے. اب آ جائیں آخری ایشو جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اٹھایا, وہ یہ کہ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 5 فروری کو دوبارہ ایک فضل الرحمان صاحب پروگرام کرنے جا رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب, آپ کشمیر کمیٹی کے کتنا عرصہ چیئرمین رہے, کوئی ایک کارکردگی اپنی اگر آپ بتا دیں کہ یہ کام آپ نے کیا ہے کشمیر کمیٹی کے لیے, کشمیر کمیٹی میں رہتے ہوئے کشمیریوں کی آزادی کے لیے کوئی ایک جگہ پہ آپ نے ایک ٹکے کا کام کیا ہو. جب آپ سے سوال کیا تھا ایک جرنلسٹ نے کہ وہاں کشمیریوں کو مار پڑ رہی ہے, تو آپ نے آگے سے یہ جواب دیا تھا برا سا منہ بنا کے کہ اور کیا کروں, حملہ کر دوں ان کے اوپر انڈیا پہ. یہ آپ کا سٹیٹمنٹ تھا مولانا صاحب. اتنے اکھڑے ہوئے تھے آپ جب آپ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے, اور آپ سے بار بار جب کشمیر کے بارے میں پوچھا جاتا تھا تو آپ چڑ جاتے تھے کہ میرے سے کیوں کشمیر کے بارے میں پوچھتے ہو, آپ اریٹیٹ ہوتے تھے. لیکن کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ آپ نے نہیں چھوڑی, اگر کچھ نہیں کر سکتے تھے تو چھوڑ دیتے, لیکن مال تھا, پوزیشن تھی, آپ نے نہیں چھوڑی. مولانا فضل الرحمان صاحب, کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی آپ کو تب کرنا چاہیے تھا جب آپ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے, آپ نے کچھ نہیں کیا, افسوس. اور اب آپ کرنے جا رہے ہیں, گڈ لک, اپنا خیال رکھیے گا, ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.